नाज़रीन, इस केस में हुकूमत की नुमाइंदी डॉक्टर फरूक नसीम, जनाब इरफान कादर साहब और डॉक्टर खालिद रंजा साहब ने की, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सिलसिले में अदालती और कानूनी डिस्कशन जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट, और इस केस में हुकूमत की नुमाइंदगी जिन्होंने की, जनाब इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आए नाजरीन, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब इरफान कादर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। हम अपने शो में आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इरफान कादर साहब, क्या है इस वक्त सिचुएशन? जो हार गया है वो कह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, जो जीत गया है उसके मुतालिक लोग कह रहे हैं वो हार गया है। इतनी कंफ्यूज ये सारी इस सूरत हाल है, बड़ी होम्योपैथिक किस्म की जजमेंट है कि कोई डिटर्मिनेशन नहीं है किसी के राइट की। लेकिन दो पार्टियां कोर्ट में खड़ी हैं, तो कोर्ट से तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है ना, फॉर एंड अगेंस्ट। आप क्या समझते हैं इस वक्त कहाँ ये जजमेंट खड़ी है, कहाँ ये पार्टियां खड़ी हैं, जो दोनों पार्टी इस जजमेंट में अदालत में मौजूद थी, जिन्होंने अपने अपने आर्गूमेंट्स किए? क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपको पनामा केस याद है? जी। पनामा केस में जब पहला फैसला आया था तो दोनों ग्रुप्स जो थे उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, ठीक। और बाद में फिर समझ आई कि हुआ क्या, लेकिन शुरू में दोनों ने मिठाइयाँ बांटी थी। ये इस तरह के जितने भी केसेस हैं पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के, इनमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं, और ये हमारी जो अदलिया है उसका जो रिकॉर्ड है इस तरह के केसेस में वो बड़ा चेकर्ड रहा है। और इसीलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट में जज साहबान के लिखा हुआ है कि जजेस जो हैं किसी लिटिगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और इज्तनाब करेंगे। लेकिन समहाउ जब जजेस खुद केसेस में आ जाते हैं, जिस तरह के आपको वो जजमेंट याद होगी 31 जुलाई की, जिससे कि चंद मुट्ठी भर पीसीओ जजेस ने चंद मुट्ठी भर पीसीओ जजेस ने मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, जो कि एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में अपॉइंट हुए थे, उनको उन्होंने निकाल दिया। और वहाँ पे प्रिंसिपल ये ले डाउन किया गया कि किसी जज को अगर ना भी सुना जाए, वो पार्टी भी नहीं थे, यानी कबल मसीह में भी इस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस नहीं होती थी। तो इसलिए इस तरह के बहुत से केसेस में जो फैसले आए उन पे मेरे अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। बल्कि ये जब फैसला आया तो मैंने अभी देख रहा था, मैं कल परसों वो जंग का एक निकला हुआ था, पहले सफ़े पे एक ख़बर निकली हुई थी और वो मुझसे मंसूब उन्होंने किया। उसमें लिखा था कि सब जीत गए, क्या आइन हार गया। तो ये चीज़ जो है इस तरफ ज़रा आप भी, हाँ बहुत ये आप देखें कितनी डीप बात है, आप भी गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद सोचना शुरू किया। इससे तो मैंने कहा कि वो जो पिटिशनर है वो भी खुशी मना रहे हैं, तमाम लॉयर कम्युनिटी भी बड़ी खुशियाँ मना रही है, और वो जो वकला थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी कह रहे हैं हम जीत गए। और फरोग नसीम साहब जब आए तो उन्होंने कहा कामरान खान के शो में, नहीं जीत तो मेरी हुई है। तो मुझे एकदम ये ज़हन में बात आई कि अगर सब जीत गए तो क्या आइन हार गया। तो ये भी एक उसी किस्म का केस है जिसके बारे में जब फैसला आता है तो हर कोई ये दावे करता है कि ये बड़ी तारीखी फैसला है। आप भी समझते हैं कंट्रोवर्शियल जजमेंट? अब हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जजमेंट दोनों साइड से, किसी ने भी इसको नहीं सराहा। फिलहाल शुरू में बिल्कुल सराहा, शुरू में तो सब ने विक्टियों के दावे कर दिया, शुरू में तो फैसला है। I'm sorry वैसे कादर साहब, शुरू में तो ऐसे है कि जैसे किसी को पता हाँ, ही नहीं क्या हुआ। अब वो शुरू और में, हाँ, शुरू में मैं डॉक्टर फरूक नसीम साहब की बात, एक सेकंड, ठीक है, शुरू में जो बहुत खुशी थी ना, वो इस बात की थी कि पिटिशनर साइड से जब पहला पैराग्राफ उन्होंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सदर का रेफरेंस है हमने उसको क्वाश कर दिया, और अगले ही जुमले में लिखा हुआ था कि जो नोटिस शो कॉज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दिया वो अबेट हो गया। तो ये पिटिशनर के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट था, यानी पहली नज़र में या बादियों नज़र में, या जिसको प्राइमा फेशी कहते हैं, उससे लगता था कि अब रेफरेंस वगैरह जो है सब ख़त्म हो गया। लेकिन वो 7-8 पैरास पढ़ने के बाद
پتہ چلا کہ نہیں کچھ بھی ختم نہیں ہوا, کچھ بھی ختم نہیں, ہر سارا چیز کچھ جو وہیں کا وہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہیں کی وہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت سا کنفیوژن مچا. اور پھر اس فیصلے کے بارے میں جو مختصراً جو میرے جو بہت سے تحفظات ہیں, لیکن جو ایک سب سے بڑا میرا تحفظ ہے اس فیصلے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً یہ پہلا شارٹ آرڈر ہے جو کہ ریزن سے بالکل ہٹ کے خالی ہے. ریزننگ نہیں, ریزننگ ہے ہی نہیں. کوئی کسی پیراگراف میں جو بھی ہولڈ کیا گیا ہے وہ ایک شاہی ڈگری کے مترادف ہے, اس میں ریزنز نہیں دیے ہوئے. شاہی ڈگری. اور ججز جو ہیں, میں تو خود جج رہا ہوں, میں تو کبھی ایک لفظ نہیں لکھتا تھا جب تک کہ میں اس کے ریزن نہیں دے دیتا تھا. بس اس میں عرفان صاحب ان کی پرے میں میلس میلفائڈ لیکن شارٹ آرڈر میں تو یہ چیز نہیں ہے نا. سرولنس. ایک سیکنڈ پہلے اس کو ختم کر لیں. شارٹ آرڈر میں یہ چیز نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ریزن پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی شارٹ آرڈر آئے ہیں, بہت سارے کیسز کے فیصلے شارٹ آرڈر سے ہوئے ہیں, لیکن اس میں جو چیدہ جو ریزن ہوتے تھے, جو ایک جسٹ ہوتی تھی ریزنز کی, وہ دے دی جاتی تھی شارٹ آرڈر میں, لیکن ڈیٹیلڈ ریزننگ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ آرڈر میں دی جاتی ہے. یہاں پہ جو شارٹ آرڈر ہے وہ بالکل وداؤٹ ریزننگ ہے, وہ ریزننگ سے آ رہی ہے, خالی. جی پھر کیا کہیں گے اس آرڈر کو آپ؟ میں بتاتا ہوں ہوا کیوں, یہ ایسا کیوں ہوا. یہ قصور جو ہے نا, یہ آپ کا وکلا کا ہے, بارس کا. اس کی وجہ یہ ہے ہر مقدمے میں وکلا دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں. پٹیشنر کو بھی وکلا ریپرزینٹ کرتے ہیں, رسپونڈنٹس کو بھی وکلا ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وکلا کی ساری تنظیمیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور پٹیشنر کے ساتھ ہو جائیں سارے, اور وہ بھی پٹیشنیں فائل کرنی شروع کر دیں, تو اس کے بعد پھر کیا یہ وہی وکلا ہے نا جنہوں نے بحال کرایا تھا عدلیہ کو. I'm sorry, Irfan sir. Primarily, what is duty of the court? Court in which case is pending? Let's go slow. یہ چیزیں دیکھیں گے ہم آپ دیکھیں, کہ وکلا کا انفلوئنس ہے, میڈیا کا انفلوئنس ہے, ان چیزوں سے انفلوئنس تو کورٹ نہیں ہوتی. آپ بات سمجھ لیں, میں شاید سمجھا نہیں سک رہا, آپ مجھے موقع دیں. سر ہمیں یہاں پہ بالکل جذباتی نہیں ہونا. یس, میں آپ سے صرف ایک خود سوال کرتا ہوں. جی مجھے یہ بتائیں کہ جب ججز ڈپوز ہو گئے تھے تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جو سامنے آئے تھے اور جنہوں نے ججز کو بحال کرایا؟ ٹھیک ہے, وکلا ہی تھے. وکلا تھے نا. تو ہم اس چیز سے اتنا غصے میں کیوں آتے ہیں؟ اس کیس کا اس کیس کا زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ کلیئر میں بتاؤں گا, آپ اگر مجھے موقع دیں گے تو میں یہ تعلق جو ہے آپ کو سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا کہ وکلا تنظیمیں جنہوں نے ہمارے یہاں ڈپوز ججز کو بحال کرا دیا تھا, اور جو کہ کسی سیاسی فیصلے کے تحت نہیں آئے تھے, کسی قانونی فیصلے کے تحت نہیں آئے تھے, کسی قانون سازی کے تحت نہیں آئے تھے, بلکہ تب ایک سپریم کورٹ کا حکم تھا, آرڈر تھا, اس میں یہ ججز ہی نہیں رہے تھے, وہ آرڈر بھی ریویو نہیں ہوا تھا. تو ایگزیکٹو آرڈر سے یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی, صرف اس لیے ہوئی تھی کہ وکلا جو تھے اس وقت اکٹھے ہو گئے تھے. ججز خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تھے, لیکن وکلا جو تھے انہوں نے ججز کی بحالی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا, جس کو کہ بہت سارے وکلا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سنگ میل تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل تاریخ کا. میں وہ کہ اس کو اتنا نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی باکمال چیز ہوئی تھی. میں سمجھتا تھا کہ یہ قانونی طریقے سے ہونا چاہیے تھا, یہ کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا. وہ پارلیمنٹری کنسنسس نہیں تھا. باہر کیا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ وکلا تنظیمیں پاکستان میں اتنی طاقتور رہی ہیں اور ہیں کہ انہوں نے ججز کی بحالی کرائی تھی, اور ججز کے معاملات میں ہمیشہ وہ راول دستہ بن کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس منطق پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پٹیشنر بن گئے. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ جو بینچ ہے جن کو بحال کرانے میں ان کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے, وہ آخر انسان ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈر پریشر تھے, لیکن یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انڈر پریشر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. وہ انڈر پریشر نہیں ہوں گے, لیکن جب ساری وکلا تنظیمیں ایک طرف ہو جائیں تو ایٹ لیسٹ ایک آؤٹ سائڈ آف امپارشل آبزرور جب یہ ساری چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ ضرور فیل ہوتا ہے
کہ کورٹ پر دباؤ کی سیمبلنس یا شائبہ ہو سکتا اس کیس میں آپ سمجھتے ہیں کورٹ پہ دباؤ تھا؟ میں نے یہ فقراء کا پریشر تھا؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے تو یہی لگ رہا میں ہے نے بالکل یہ نہیں کہا کہ دباؤ تھا، لیکن دباؤ ہو بھی سکتا ہے، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، دباؤ ہو بھی سکتا ہے۔ اسی لیے شارٹ آرڈر میں ریزن کوئی نہیں ہے، اسی لیے پہلا پیراگراف جو ہے وہ ایسا ہے جس پہ وکلا اتنے خوش ہوئے کہ وہ چھلانگیں مارنے لگ گئے۔ تو لہٰذا اس طرح کے پیراگراف جو ہے وکلا تو عرفان صاحب آپ دیکھیں پاکستان اچھا، کونسل میں پھر ادھر آتا ہوں، ریویو میں جا رہی ہے، ادھر آتا ہوں نا، they are making their mind، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی supremacy of law, supremacy of constitution، لوہر کمیونٹی اس پہ کھڑی ہے، اس پہ بیس کر رہی ہے، تو اس میں کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کو being an advocate ہمارے رائٹ کو ایجیٹیٹ کریں۔ لائر کمیونٹی بڑی ایموشنل کمیونٹی ہے، کانسٹیٹیوشن اس وقت سب کو بھول جاتی ہے، اور ایموشنلزم جو ہے وہ دیٹ رنز وائلڈ۔ تو یہاں پہ یہ بھی بہت ایک ایموشنل صورتحال بن گئی تھی، اور اسی لیے جو پہلا پیراگراف ہے غالباً میرے یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ ایک طرح سے لوئر کمیونٹی کو اپیز کیا گیا، امپلائڈلی کیا گیا، میں نہیں کہتا کہ امپلائڈلی ان کو اپیز کیا گیا۔ اور جب میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب میں نے کہا کہ سب نے جب کہا کہ ہم جیت گئے ہیں تو کیا آئین ہار گیا؟ ہاں آئین ہار گیا، اس لیے کہ جو پہلا پیراگراف ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تو ماشاءاللہ قانون کو بہت جانتے ہیں اور آپ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں یہاں پہ وکالت سے منسلک، تو آپ مجھے بتائیے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ اگر ریفرنس بھیجتے ہیں تو وہ کوش ہو سکتا ہے آئین کے نیچے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کی تو یہی بات ہے کہ اگر کمپلیننٹ صدر پاکستان ہے اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھیجا ہے تو نو اٹ وڈ بی انٹائرلی اپ ٹو دی اپروچ آف دی سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ پابند ہے کہ وہ انکوائر کرے گی، انکوائر کرے گی نا، بالکل ٹھیک ہے نا، ہاں، مطلب ان ڈسپلنری جو ایکٹیویٹی ہے کسی ایپیکس کورٹ کے جج کی وہ انکوائر کرے گی۔ تو انہوں نے تو بینچ نے تو کہہ دیا نہیں، ریفرنس ہی کوش کر دی۔ یہ تو چلیں اب آپ بینچ پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کانسٹیٹیوشن میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، آرٹیکل 211 کا کہتا ہے پہلے آپ کا پہلے طے کر لیں، دیکھیں چیزیں ساتھ ساتھ ہم رکھیں نا، آپ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس شارٹ آرڈر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کے پریشر کی وجہ سے وہ علیحدہ چیز ہے، وہ ختم ہوگی، پریشر تو پڑتا ہے نا جی، یہ کیسے کون کہہ سکتا ہے کہ پریشر نہیں پڑا ہوگا؟ پریشر جب اتنے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر پریشر پڑا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین جو ہے آئین ہار گیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آئین ہار گیا؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، میں تو بتا رہا ہوں کہ وائلیشنز ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن کی۔ کس نے کی؟ پیراگراف 1 میں جو فیصلہ ہے اس سے ہوئی ہیں۔ تو کس نے کیا پیراگراف 1 ڈرافٹ؟ کورٹ نے کیا؟ پہلے تو میں آپ کو کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کی آپ وائلیشن کو یہ بھی تیار نہیں ہے، پہلے دیکھیں، آپ پہلے سن تو لیں کہ کیا وائلیشنز ہوئی ہیں۔ پہلے پیراگراف میں عدالت نے صدر کے ریفرنس کو کوش کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صدر پاکستان کسی عدالت کو جواب دیں، آرٹیکل 248 کے تحت وہ جواب دیں کسی عدالت کو؟ نہیں جواب دے نا، تو جب وہ جواب دہ ہی نہیں ہے تو ان کا ریفرنس جو ہے وہ کوش کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ پابند ہے کہ صدر کے ریفرنس پہ وہ انکوائر کرے، اور سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بھی پابند ہے کہ آرٹیکل 211 کی پاسداری کرے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی انٹرفیئر کرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات میں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ باڈی ہے، انڈیپینڈنٹ عدالت، سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ باڈی ہے جو پاکستان کے تمام ججز کو کوڈ آف کانڈکٹ ایشو کرتی ہے، اور 10 جج تو کیا 100 جج بھی یہ والا پروویژن جو ہے اس کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہاں پہ میں بہت حیران ہوں کہ یہ کیسے انہوں نے کر دیا۔ اب دوسری بات کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے پیرا 1 میں جو شو کاز نوٹس دیا تھا اس کو اس بینچ نے کہہ دیا کہ وہ ابیٹ ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ ہی مجھے سمجھا دیں کہ پاکستان کا کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے جو یہ سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ ایک پینڈنگ پروسیڈنگز جو ہے وہ ابیٹ ہو جائیں؟ بتائیے آپ۔ ان ٹوٹیلٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آپ مجھے بتائیں، میں بتانے لگا ہوں کہ جوڈیشل پریسیڈنٹ آپ نے اتنے پڑھے ہیں، اس کو تو وہ تو میں بہت سارے تو خیر مانتا بھی نہیں، لیکن آپ پریسیڈنٹس بھی لے لیں، جوڈیشل سن لیں،
जुडिशल प्रेसिडेंट भी ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लें, स्टैट्यूट्स भी ले लें. कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा स्टैट्यूट है, दुनिया में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अबेट हो जाए, कि अदालत क्या है तो प्रोसीडिंग्स किसी और जगह पे अबेट हो जाए. वो कौन सा कानून है आप मुझे बताएं. श्योरली आपको नहीं, इस वक्त आपके ज़हन में नहीं है. एग्री नहीं, मैं आराम से जाके इसको, मैं आपसे एग्री करता हूं. आराम से जाके इसको देखिएगा. मेरे नज़दीक ये बहुत ही सख्त वायलेशन है, बड़ी वायलेशन है. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये दानिस्ता है, गालिबन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन. ये, हाँ, और ये मेरा बाय ख्याल द है, कोर्ट. सुन लेना, कई दफ़ा होता ये है कि कोर्ट को जब इतना ओवरवेलमिंग, इतने सारे जब लॉयर आ जाएं, तो वो जो कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का जो सही परसेप्शन है, अदराक है, कई दफ़ा कोर्ट उससे हट सकती है. आखिर इंसान जो है वो जज है या वकील है, वो खता का पुतला है. तो जब भी केसेस में इमोशनलिज्म आएगा, और इस केस में इमोशनलिज्म जो है वो हमें गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन नज़र आता रहा. जब जस्टिस ईसा पेश हुए तो मुझे एज ए पर्सन जस्टिस ईसा बिल्कुल मुझे वो पसंद हैं, अच्छे आदमी उस तरह लगते हैं. लेकिन जब वो पेश हुए तो वो बड़े इमोशनल थे. उन्होंने बड़ी इमोशनल अपील की थी. अगले दिन जब उनकी बेगम साहिबा आई, वो भी इमोशनल थी. आपके ख्याल उसके में बाद जजेस ने जो रिमार्क्स दिए बेगम साहिबा के बारे में, और जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसर्न शो की, उसमें भी बड़ा इमोशनलिज्म था. आप मुझे बताइए कि अगर ये केस अगर होता किसी और लिटिगेंट का, तो क्या उनकी बेगम साहिबा को इसी तरह कोर्ट सुनती, जो कि पार्टी नहीं थी, जो कि प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं थी. हाँ, उन्होंने कहा कि वो अग्रीड है, जो भी है. एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस हमें नज़र आई. इसीलिए इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें जब जुडिशल प्रेसिडेंट्स बनते हैं वो वीक प्रेसिडेंट्स बनते हैं. आइन और कानून की खिलाफवर्जी है, ये भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का एज पिटिशनर कोर्ट में पेश होना. हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये लिखा हुआ है कि जज साहबान जो हैं वो लिटिगेशन से इज्तनाब करेंगे, ये लिखा हुआ बीच में. दूसरा ये आर्टिकल 207 है, उसका गालिबन सब आर्टिकल 3 है, सब आर्टिकल 3B, 3B, हाँ 3A, 3A, उसमें लिखा हुआ है कि एपेक्स कोर्ट का कोई भी जज जो है, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो केस प्लीड नहीं करेगा. अब यहाँ पे वो जो प्लीड करने आए थे, चलें जी, वो अपना केस नहीं प्लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं बतौर मैसेंजर के अपनी बेगम साहिबा के बिहाफ पर यहाँ खड़ा हूँ. तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो केस ही प्लीड कर रहे थे बेगम साहिबा का, ऑब्वियसली, और अच्छा प्लीड किया उन्होंने, विदाउट इवन टेकिंग कंसल्टेशन विद हिज लॉयर, इसी से वो सीधे आगे पेश हो. लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि कम से कम 10 माह के बाद बेगम साहिबा ने अपने जो असासाजात हैं वो अदालत के सामने रखे, और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो सोर्स ऑफ फंड्स उनको बता दें. अगर वो 10 माह पहले ये सारी चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बता देती तो ये जो इतना वक्त लगा है, पब्लिक टाइम जो वेस्ट हुआ है, जरूरत गालिबन ना होता. लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ. अब भी मैं समझता हूँ कि अगर वो तमाम अपने एसेट्स जो हैं बेगम साहिबा वो बता देती हैं, और ये उनके इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स उनके पास अवेलेबल था, तो फाबे हाँ बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. और अगर वो फॉर सम रीजन नहीं बता सकती तो फिर आइन के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ये फैसला करेगी, वो इंक्वायरी करेगी. लिहाजा जहाँ पे के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वायलेशंस हुई हैं, वहाँ पे इन सब्सटेंस थिंग्स हैव नॉट मटीरियली चेंज्ड. तो ये एक खुशाइन बात भी है सारे केस में, हाँ, कि ना करते हुए वकला का प्रेशर, सब कुछ जो फैसले का जो क्रक्स है उसमें वो न्यूट्रलिटी का आंसर जो है मिल जाता है. वायलेशन ज़रूर हुई हैं, जुडिशल प्रेसिडेंट्स की भी वायलेशन हुई हैं. वो जो आबिद साकी साहब जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्होंने जो पॉइंट आउट किए हैं रीजंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजंस बनते हैं. जुडिशल प्रेसिडेंट्स को अगर सामने रखें तो मसलन वो बहुत हैवीली रिलाई कर रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब के केस पे, तो वो अगर जुडिशल प्रेसिडेंट्स रखें तो उससे भी डिपार्चर नज़र आता है. और अगर आप मेरी तरह का किसी शख्स जो कि भारत आइन के एक प्रोविजन को बड़े गौर से पढ़ता है और गौर से देखता है, उसकी भी वायलेशंस हैं. लेकिन बावजूद इन तमाम एबरेशंस के, वायलेशंस के, एक अच्छी चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि इन एसेंस
جو صدر پاکستان نے انفارمیشن دی تھی وہ آج بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے, اسی طرح مٹیریلی کوئی چینج نہیں آیا, کوئی چینج نہیں ہے. تو ان اے وے دیکھا جائے کہ اگر جہاں پہ کہ لیکن اب یہ جو کنٹروورسی مچے گی اور جب ریویوز فائل ہوں گے تو آبویسلی اس میں وقت جو ہے وہ پھر اور لگے گا. تو وقت تو سر اس میں بھی دیکھنا, جب بھی آپ وائلیشن کی سر بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں عرفان قادر صاحب جو مورل آپ کہہ لیں کہ ایک آبلیگیشن جج صاحب کے اوپر تھی جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے, مطلب ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کورٹ میں آگے انہوں نے ایڈریس کیا تھا, ان کی بیگم صاحبہ کا بیان تھا ویڈیو لنک پہ, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اٹس 207 جو آرٹیکل جو اس کا سب سیکشن 3 ہے 3A جو ہے, یہ ججز صاحبان کے بھی تو ذہن میں یہ تھی بات کہ ایز پٹیشنر جج صاحب ہی ڈزنٹ ہیو اینی رائٹ ٹو اپیل بیفور دی کورٹ اینڈ ایڈریس ٹو دی کورٹ. ججوں نے بھی وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی یہ بات. ویسے ہیڈ آف دی بینچ جو تھے انہوں نے جج صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ جج صاحب آپ بیٹھیں, بلکہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے جج نہ آپ کہیں, میں پٹیشنر ہوں, میں درخواست گزار ہوں, مجھے آپ جج نہ کہیں. تو وہ بھی انتہائی, ان کا آپ کے جذبات ہیں, آپ تکلیف میں پریشانی, آپ اپنی کاؤنسل کے تھرو بات کریں, تو میں اس بات کو مدنظر نہیں رکھا. بٹ وٹ ایور دی اسٹیٹمنٹ ہی گیو, اب یہ ساری چیزیں جو الٹیمیٹلی اس کا کرکس جو نیچے جمع تقسیم آ رہی کہ یٹ کیس از اوپن سر, سپریم کورٹ 184(3) میں تو اس کی کوئی فائنل ڈٹرمنیشن ابھی نہیں آئی فار اینڈ اگینسٹ کی. یہ تو وہیں کا وہیں کھڑا, جیسے آپ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیڈنگ کر رہی ہے, ایف بی آر کو کہہ دیا یہ دن لا میں کہیں کو دن فکس ہے سر, کوئی 7 دن میں, کوئی 15 دن میں, کوئی 75 دن میں, کوئی 40 دن, ایسا کوئی لا ہے. جبکہ ججز کا, لائرس کا بینگ لا آفیسر ڈومین تو لا پریمیسز ہے, لا پریمیسز کے بعد ول نیور گو بیونڈ اٹ. دیکھیں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں نا, اس میں لیگل اسسٹنس جو ہے سر وہ بھی جج صاحبان کو اس معیار کی نہیں ملتی, اور وہ اس معیار میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف علمیت کی ضرورت ہے بلکہ علمیت کے ساتھ وکیل کو بے خوف و خطر بھی آنا چاہیے, تاکہ وہ اس چیز سے نہ گھبرا جائے کہ اگر کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے تو میں کورٹ کو یہی نہ بتاؤں کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور کورٹ کے ادب میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ آئین کی بے ادبی ہو جائے. تو پاکستان میں یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ پچھلے بڑے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ججز کی تکریم میں ہم آئین کی تکریم بھول جاتے ہیں, اور ججز کو عزت دیتے دیتے ہم آئین کو اکثر پامال کر جاتے ہیں. تو وکلاء کا یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف کہ لیگل اسسٹنس دیتے ہوئے وہ آئین کے پروویژنس جج صاحب کے سامنے بار بار کھول کے رکھیں گے کہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, جو کہ اس کیس میں نہیں کیا گیا, اور دوسرا آپ آبویسلی وہ کمپٹنس ایک وکیل میں ہونی چاہیے کہ وہ جو فائن ڈسٹنکشنز ہیں وہ آنیسٹلی, جسٹلی, فیئرلی وہ ڈسٹنکشنز کر سکے. لیکن یہاں پہ وہ جو ڈسٹنکشنز ہیں اس کی آڑ میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر طبقہ جو ہے وہ جو اپنا جو اس کا کیس ہے وہ جو اس کے لیے سود مند ہے وہ اس طرف آرگیو کر جاتے ہیں, اور کورٹ جو ہے اس کو دونوں سائڈوں سے وہ صحیح. اسی لیے اس طرح کے کیسز میں ایک کانسیپٹ ہے امائکس کیورائی. پاکستان میں امائکس کیورائی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ پیچھے جو بہت سے کیسز ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ امائکس کیورائی وہ بنتے تھے جو کہ بڑے وہ وکیل تھے جو کہ بڑے کورٹ سے فرینڈلی ہو جاتے تھے. فرینڈ آف دا کورٹ از ون تھنگ اینڈ بینگ فرینڈلی ٹو ججز از ادر تھنگ. یعنی فرینڈ آف دا کورٹ جب آپ ہوتے ہیں تو یو آر ایبسلیوٹلی امپارشل, بٹ وین یو آر اے فرینڈ آف اے جج دین اینڈ ججز انہیں کو کرتے ہیں جو ان کے فرینڈز ہیں. یہ ساری جو, اور اسی لیے اتنی ردی وہ امائکس کیورائی سے اسسٹنس ملتی ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ امائکس کیورائی کہے گا کیا. وہ ایک اچھا ایک تھا انسٹیٹیوشن جس کو کہ پچھلے 10 سالوں میں ختم کر دیا. یہ سر اٹ از ناٹ اے گڈ پوائنٹ وچ از آن دی پارٹ آف دی کورٹ. جو بینچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی یہ کہا کہ ہم بھی ججز بھی آنسریبل ہیں, نو باڈی از ابو دی لا. ججز جو ہیں وہ بھی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت ساری آبزرویشنز جو اس میں آپ سوری بلکہ جو انہوں بینچ کے نے جو میڈم کو کہا, جو بینچ کے ہیڈ نے جو بہت ساری آبزرویشنز دی ہیں وہ اچھی آبزرویشنز تھیں, اور وہ چاہتے تھے کہ ایک نیوٹرلٹی کا آنسر جو ہے اس کی پروجیکشن ہو
عوام اور لوگ جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور جو ایک میڈیا ٹرائل عدلیہ کا ہو رہا ہے, عدلیہ اس میڈیا ٹرائل میں نیوٹرل نظر آئے اور انہوں نے بڑے ایفرٹ کیے ہیں اس ساری چیز میں ایک نیوٹرلٹی ظاہر کرنے کی بھی, لیکن اس میں کچھ جو زیادہ تعریفیں ان سے ہو گئیں ان وکلا کی جن کے بارے میں کہ انہوں نے زبردست کہا کہ جی انہوں نے کمال اسسٹنس دیا, یہ دیا, وہ دیا, تو اس سے یہ امپریشن ہوا ان وکلا کو کہ یہ تو فیصلہ ہمارے حق میں آ رہا ہے. تو جب ان کے حق میں نہیں آیا تو پھر انہوں نے کرٹیسائز بھی شروع کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو بھی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ریمارکس آبزرویشن نہ دیں اور خاموشی اختیار کریں, اور اس ساری بحث میں ججز کو زیادہ نہیں الجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. عرفان صاحب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وکلا کا پریشر ہے, آئی اگری, دیکھیں آپ والی بات, دوسرا میڈیا کا پریشر. میں آپ کو مجھے ایک چیز یاد آئی ہے اس سے. اچھا وکلا جو ہے نا, ہمارے وکلا بائی اینڈ لارج بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑے سچے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, نو ڈاؤٹ. جذباتی ضرور ہیں, وقتی طور پہ میرے پہ بھی کئی دفعہ ناراض ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو دو ٹوک بات کر جاتا ہے. ایک دفعہ ہوا کیا, ایک دفعہ ہمارے وکیل صاحب تھے, ان کا کیس آ گیا تو ان کی کسی جگہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے بار میں آ کے پریزیڈنٹ آف دا بار صاحب کو اکٹھا کر لیا. یہ بات ہے ارلی 90s کی, 91 92 ہوگا. ہائی کورٹ میں ہمارے ایک جج صاحب ہوا کرتے تھے, بڑے ہی شریف النفس اور اچھے, ان کے پاس یہ کیس لگ گیا اور وہ خود بھی بار کے پریزیڈنٹ رہے. سارے بار کے صدر وغیرہ, ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ, پروبیبلی کاظم خان صاحب تھے, منصور الرحمان افریدی تھے, یہ سارے اکٹھے. دے آر ویری گڈ پیپل, بڑے اچھے لوگ ہیں. کاظم خان مجھے بہت پسند ہے, لیکن اس وقت چونکہ وہ وکلا کا کٹھا مسئلہ آ گیا تھا تو کاظم خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ایموشنل ہو گئے اور پھر انہوں نے بہت سخت کورٹ میں کہا کہ یہ وکیل سے زیادتی ہے, یہ ہے, فلانا ہے. میں نے جب فیکٹس دیکھے تو کوئی ایسی زیادتی وکیل سے پولیس نے نہیں کی ہوئی تھی, بلکہ وکلا نے اوور ری ایکٹ کیا تھا ساری چیز میں. تو میں نے بالکل, میں چونکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا, تو جب میں نے سارے آنیسٹلی چیزیں دیکھی تو میں نے کورٹ کو کہا کہ جی نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ فیکٹس اس طرح نہیں ہیں, اور یہ جو فیکٹس جناب کے سامنے لائے جا رہے ہیں وہ جو ان کا ادراک ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ صحیح نہیں ہے, یہ اٹس ادروائز. اس پہ مجھ پہ وکلا ذرا خفا ہوئے, سب کچھ ہوا. بہرحال جج صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے میں ایز ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کسی طرح کا کنسیشن دے دوں تاکہ وکلا کی کوئی اشک شوئی ہو جائے. لیکن میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا کہ اگر وکلا کی ہم نے اشک شوئی کر دی اور وہاں بے گناہ پولیس والے پھنس گئے تو یہ بھی بڑا ظلم ہوگا کہ انوسنٹ بندے جو ہیں وہ ساری چیز میں پھنس جائیں. تو میں اپنی جگہ پہ قائم رہا. جب میں قائم رہا تو جج صاحب کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا ماں سوائے کہ ان کی وہ جو ریٹ پٹیشن ہے وکلا کی خارج کرتے, اور وہ خارج ہوئی, ان کی بات نہیں مانی گئی. جب تقریباً چند دن گزرے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, یہ منصور الرحمان افریدی صاحب تھے, کاظم خان صاحب تھے, تو ان میں سے ایک آدھا میرے پاس تب مجھے مل گیا, ملاقات ہوئی, تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں قادر صاحب آپ نے ہماری بڑی مخالفت کی ہے, ہمیں وہ چیز بری نہیں ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بالکل ریئلائز کرا دیا تھا کہ ہم غلطی پہ ہیں, تو ہم آپ کی اس بات پہ بڑی عزت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صحیح بات کریں, جائز بات کریں, تو ہمارے وکلا جو ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ جہاں بہت جذباتی ہوتے ہیں وہاں یہ دل کے بہت اچھے ہیں. ایک پریسیڈنٹ صاحب دل کے بہت اچھے ہیں. وکلا کا ہاں, اتنا بڑا وسیم پاکستان کی تاریخ میں تحریک جو تھی وکلا کی, چوری افتخار محمد صاحب چوری صاحب کے فیور میں 2007 میں, کتنا بڑا رول ہے سر. یہ رول which can never be denied. باقی چھوٹے موٹے انڈیویجولی وکلا کی آتے چھوٹی موٹی وہ جو رول تھا نا, وہ ساری تاریخ جو ہے اس کے جو مین کرتے دھرتے تھے, جس میں کہ اس کے جو روح رواں تھے, اس کے خالق تھے تاریخ کے, اس میں کون تھے؟ اعتزاز احسن صاحب تھے, علی احمد گر صاحب تھے. وہ جو عدلیہ اس کی, اس میں کوئی شیعہ وکیل ہی تھے نا سر, میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ جو عدلیہ, وہ جو عدلیہ معرض وجود میں آئی وکلا تحریک کے نتیجے میں, اسی عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسائز اعتزاز احسن صاحب نے کیا, گرد صاحب نے کیا, اور انہوں نے فرعون تک کہہ دیا. تو وہ مقاصد جو حاصل کیے جانے چاہیے تھے اس طریق سے ساموں وہ حاصل نہیں ہو سکے, اور وکلا آج ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ ان کی اس وقت ایک غلطی تھی. ہاں, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیکھیں یہ فیکٹس ہیں, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی, لیکن ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے
کہ آئین سے بھی مبرہ ہو جائے, قانون سے بھی مبرہ ہو جائے, اپنی ڈومین میں بھی نہ رہے. اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ایسی جوڈیشری جو مادر پدر آزاد ہو جائے, وہ ایک مادر پدر آزاد جوڈیشری بن اچھا گئی, سر, وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی. وکلا کے بھی پریشر میں جوڈیشری, میڈیا کی بھی پریشر میں جوڈیشری, اس وقت بینچ نے اس کیس میں کہا کہ نو باڈی از ابو دی لا, اور ہم بھی آنسریبل ہیں. بہت اچھا ایک آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا یہ جیسچر ہے. ایون جناب کو یاد ہو, اف یو گڈ سیلف از اے ممبر, کہ جج صاحب نے جو ہیڈ ہیں بدیال صاحب بینچ کے, انہوں نے کہا میڈم, جب ان کا بیان میڈم کا ہو رہا تھا, ان کا میڈم نو ڈاؤٹ یو آر ویری سنسیئر فرینڈ ٹو یور ہسبینڈ, بٹ دس از ناٹ اے پراپر فورم کہ جہاں پہ آپ اپنا یہ بیان دے رہی. اب کورٹ کے سر ایک انٹینشن دیکھی جائے جو آپ نے کہا, انہوں نے تو ایک اب نیوٹرلٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, بٹ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس پراپوزیشن کی ڈٹرمینیشن تھی وہ نہیں. آپ نے جہاں تک سینئر جج صاحب کی بات کی, ان کی ڈیسنسی کی بات کی, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بڑی اچھی بیک گراؤنڈ سے, بڑی اچھی فیملی سے ہیں, اور وہ خود بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, اور بڑے شستہ طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان میں بڑا ٹھہراؤ ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو بائی اینڈ لارج بڑا اچھا کنڈکٹ کیا. لیکن اس ساری چیز کے باوجود ہم وکلا نے جو ایک ماحول بنا دیا ہے, اور بینچ اور بار کا جو انٹریکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, سم ہاؤ جنرلٹی آف کیسز میں ججز کے فیصلے جو ہے نا بالکل بلا خوف و خطر, وداؤٹ کسی کی سائڈ نہیں, کچھ نہیں لیتے ہو, لیکن اس طرح کے فیصلے جس میں کہ ہمیں سیاسی ریپرکشنز بھی نظر آتے ہیں, اور اس میں سم ہاؤ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, امپارشل جوڈیشری کے طور پہ نہیں اسٹیبلش کر سکی. ہمیشہ کنٹروورسی مچ جاتی ہے. اس ڈیسیجن کی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کنٹروورشل ڈیسیجن بن جائے گا. تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ جی اینڈ کیا ہے اس کا؟ اگر یہ کنٹروورسی کسی نہ کسی سٹیج پہ تو اس کو ڈیسائیڈ ہونا ہے سر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل عرفان صاحب آج تک کے کتنے کیس میں آپ کو اینڈ بتا دیتا ہوں. آج تک جب سے پلیز آپ دیکھیں, آپ نے ایک سوال کیا نا, تو میری تنویر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں رک جایا کریں, کیونکہ آپ اس کو پھر چھوڑ جاتے ہیں اور پھر آپ اگلے سوال پہ چلے جاتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, یہ ساری چیز کا, یہ جو بھی اس وقت کنٹروورسی چل رہی ہے, میں نے جو باتیں پوائنٹ آؤٹ ججمنٹ کے حوالے سے, میں نے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جن کیسز میں بڑی پرسنالٹیز جو ہیں, خواہ وہ جج ہوں, خواہ وہ ہائی ہولڈرز آف پبلک آفس وہ انوالو ہوتے ہیں, سم ہاؤ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ کنٹروورشل رہتے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے, اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سدباب ایسے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں ان کو ہم ریوزٹ کریں. اب ان کو ریوزٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتے ہیں. کسی کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ رہے, تو کسی کا انٹرسٹ ہے کہ یہ نہ رہے, کیونکہ ان کی ذات تک معاملہ چلا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرس کو چاہیے کہ جو موجودہ ہماری جوڈیشری ہے اس میں سے جو اچھے ججز ہیں ان کو ریٹین کریں, ان کو رکھیں, اور جن ججز کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے, ان ججز کی جگہ ہمیں چاہیے کہ اوور آل جوڈیشری کی تشکیل نو کریں اور سارے اسٹیک ہولڈرس کریں, اور قانون سازی کے تحت کریں, اسمبلی میں کریں, اسمبلی کے ذریعے کریں, پارلیمنٹ کے ذریعے کریں. ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے ہو, اور پھر اس کے مطابق ان کی اپوائنٹمنٹس ہوں, اور سپریم کورٹ, ہائی کورٹس میں این بلاک اچھے ججز ریٹین کیے جائیں, اور دوسرے وکلا میں سے اچھے اور لوور جوڈیشری میں سے جو کمپٹنٹ ہیں ان کو جج بنایا جائے, اور پھر ان کو کلیئر کر دیا جائے کہ بھئی یہ لمٹس ہیں آپ کے آئین کی. اور وہ پھر جوڈیشری جو آئے گی معرض وجود میں, اس کو چاہیے کہ یہ تمام 8-10 کیسز ہیں, کل یہ 10-15 کیسز جو ہیں یہ جو ریوزٹ ہونے والے ہیں اسٹارٹنگ فرام 31 جولائی ججمنٹ سے لے کے آج تک, یہ 10-15 مانتے ہیں, یہ بڑے ایزیلی ہم ریوزٹ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے جب جوڈیشل پریسیڈنٹ اسٹریم لائن ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی جج جو ہے وہ آئین سے باہر نہیں جائے گا. اور پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ہمارے سیاست دان ہیں, جس میں ہماری پارلیمنٹ ہے, جس میں ہمارے مختلف
پولیٹیکل انٹرسٹ انوالوڈ ہیں, پولیٹیکل گروپس ہیں, بزنس مین ہیں, مختلف طبقات ہیں, اور جس میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب پھر خود اس چیز کو ویلکم کرے گی کہ بھئی اب سب کے ساتھ چونکہ انصاف یکساں ہو رہا ہے, تو اب ہم ان کے فیصلوں کو مانیں گے, پھر لوگ ان کے فیصلوں کو مانیں گے. بٹ وہ بیل دی کیٹ عرفان صاحب کون کرے گا یہ لیجسلیشن؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں, اتنی اچھی بات آپ نے کی, اس طرح کی کمپوزیشن اگر ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کل یہ آپ نے ٹھیک کہا, جتنا بڑا ڈبیکل ہے جو جوڈیشری کی ہماری موجودہ صورتحال بنی ہے, یہ ہمارا جو آئینی, قانونی اور سیاسی نظام ہے, یہ اس کا بہت بڑا فیلئر ہے. لہٰذا اگر اس کا فیلئر یہ نہ ہوتا, اگر اس وقت افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ریسٹور کیا جاتا, قانون سازی کے ذریعے ریسٹور کیا جاتا, تو یہ ساری نوبت نہیں آنی تھی. یہ سارے جوڈیشل پریزیڈنٹ جو غلط ملت آ گئے, یہ نہیں آنے. نہیں, وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا سر. میں لیجسلیشن کی بات کروں, پارلیمنٹ ایک ادارہ موجود ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں سر اس طرح. میں نے تو کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کا فیلئر ہے یہ, میں نے سب سے پہلے یہ بات, اور آج نہیں میں نے کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال جو جوڈیشری کی اور وکلا کی بن گئی ہے, یہ وکلا کا اور جوڈیشری کا اتنا قصور نہیں ہے, یہ قصور پارلیمنٹ کا ہے, یہ پارلیمنٹ کا فیلئر ہے. دیکھیں نا, ایک انڈیپینڈنٹ لیجسلیٹو ادارہ ہے, لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہے, اور وہاں پہ دیر از نتھنگ. سپریم جوڈیشل کاؤنسل عرفان قادر صاحب, وہاں پہ ایک پٹیشن آئی, ریفرنس آیا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف, وہی میں آپ کی بات کو ایڈوانس کروں تو وہاں پہ جواب فائل ہو گیا, شوکز نوٹس جاری کر دیا آفٹر ٹیکنگ انٹائر کنسلٹیشن آف دی کمپلینٹ. ججز نے, اٹ واز ہیڈڈ بائی ون دین چیف جسٹس آصف سنگھ کھوسا, سب نے جج صاحب کو شوکز نوٹس دی. جج صاحب نے وہاں, وہ 5 جج ہیں, اس کی کمپوزیشن جو, ان 5 پہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہی وینٹ ٹو سپریم کورٹ ان ریٹ پٹیشن. وہاں پہ اب سارے ججز بیٹھے, 10 ججز, 10 کے 10 ججز جو ہیں ان کے سامنے وہ آ کے پیش ہو. اس سارے کھیل تماشا جو لگ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہر آدمی. آپ ابھی آپ نے ارتضیٰ صاحب کا ذکر کیا تھا, ارتضیٰ صاحب کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو یہی ہے, وہ بڑی فیئر بات کرتے ہیں, بڑی فیئر بات کرتے ہیں. تو اس طرح ابھی دیکھیں 3 ججز کے متعلق, سپریم کورٹ کے ججز کے متعلق, ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن بھیج دی ہے جوڈیشل کمیشن کے پاس, انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس, اور 184(3) میں بھی وہ ایز پٹیشنر آ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس؟ Is it the personality, profile and posture of the Supreme Court, sir? اب آپ نے 3 باتیں کی ہیں. ایک بات آپ نے کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شو کاز نوٹس دیا. اس شو کاز نوٹس میں کون سی ایسی بات تھی جو کہ اس آرڈر میں نہیں؟ اس آرڈر میں نہیں. اس میں یہی تھا نا کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں یہ پراپرٹیز. یس, ٹھیک ہے. پھر وہ جو صدر پاکستان نے جو پراپرٹیز ان کے سامنے رکھی تھی, وہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ پراپرٹیز اسی فیملی کی ہیں؟ یس یس. اگر اسی فیملی کی پراپرٹیز ہیں, اونرشپ اون ہے. یہ جو بحث ہو رہی تھی بدنیتی کی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ جا کے باہر کسی کو بتاتے ہیں کہ بھی یہ جو گاڑی کھڑی ہے سفید رنگ کی, یہ عرفان قادر کی ہے, اور وہ سچ ہے کہ وہ عرفان قادر کی ہے, تو اس میں آپ کی بدنیتی کیا ہے؟ بدنیتی. ہاں, اگر آپ یہ کہہ دیں جا کے کہ وہاں ایک ٹینک کھڑا ہے جو عرفان قادر کا ہے, اور ٹینک وہاں کھڑا ہی نہیں ہے, اور آپ جھوٹ بول دیں, اس میں بدنیتی ہے. یہ پہلا کیس ہے دنیا کا جہاں پہ کہ یہ آرگیو ہو رہا تھا کہ سچ جو سامنے آیا ہے اس پہ بدنیتی کی باتیں ہو رہی تھی. بدنیتی کی ریلیونس سچ کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے. ریلیونس جو بدنیتی کی بنتی ہے وہ جھوٹ کے ساتھ بنتی ہے. یہاں پہ جو فیکٹس صدر نے یا سرکار نے رکھے تھے وہ سچے تھے. بدنیتی پہ تو ججز کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ بحث کر ہی نہیں سکتے. گورنمنٹ تو اب بھی کہہ رہی ہے نا سر کہ لیٹس سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس دیکھیں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ایف بی آر کو. اب ایف بی آر کیا کرے گی؟ ان کا انکم ٹیکس کمشنر جو ہے وہ میٹر کو پروب کرے گا, دیکھے گا, یہ وہاں جائیں گے, تھرو کاؤنسل جائیں گے, سارا میٹر پروب ہو جائے گا, دین دے ول سبمٹ انٹائر رپورٹ ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. تو دس از واٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل واز ڈوئنگ. آلریڈی وہ سب کچھ کر ٹھیک ہے نا. یس, یہ ساری سچویشن بالکل یہی ہے. یہ ساری سچویشن میں جیسا دیکھیں ہمیں ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ کیوں ہوئی؟ ہاشمی صاحب ہمیں سنجیدگی سے تمام پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا چاہیے. ہر کسی کو ہم ایسے نہیں رد کر سکتے. اسی کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہوگا, اسی کے بعد
یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں. عرفان صاحب قوم کو اس بات سے آگاہ کریں, پورے بینچ نے ریپیٹڈلی اس بات کو کیا ہے, ججز کی سرولنس کا ایشو ہے کہ اس کیس میں دیکھیں ججز کی سرولنس, سوال مکمل ہو گیا, نہیں پہلے سرولنس پہ ختم کر, اس سے ریلیٹڈ ہے. میں سرولنس کی بات کر رہا ہوں. سرولنس جو ہے اس کیس میں کیا ہے, یہ سرولنس تو ہے ہی نہیں. سرولنس تو ججز کا وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگا دیں, بگنگ ہو, ٹھیک ہے نا, ان کے پیچھے بندے لگا دیں, وہ کہاں جا رہے ہیں روز پیچھے 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 پیچھے. یہاں پہ تو ایک اوپن انفارمیشن ہے. مثلا اگر یہ گھر میرا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی بندہ باہر کھڑا ہو کے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, دس از ناٹ سرولنس. تو لہٰذا یہاں پہ سرولنس کی تو کوئی بات ہی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں عرفان صاحب کے ججز بھی جو ہیں وہ آنسریبل ہیں, نو باڈی از ابو دی لا, تو ججز کی مثلا انویسٹیگیشن یا ججز کے متعلق لیگیلٹی انلیگیلٹی کا کوشچن مارک جو ہے, اس کے لیے کوئی قانون ہے, کس کے سامنے ججز آنسریبل ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں بتاتا ہوں آپ کو. ججز کو کوئی امیونٹی نہیں ہے سول لٹیگیشن سے, ججز کو کوئی امیونٹی نہیں ہے کرمنل کیسز سے, ججز کو کوئی امیونٹی نہیں ہے ڈسپلنری ایکشن سے. صرف امیونٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی چند لوگوں کو دی گئی ہے جس میں ججز نہیں آتے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو امیونٹی لمیٹڈ امیونٹی دی گئی ہے کہ وائل دے آر ان آفس. اس میں صدر پاکستان ہے, گورنرز ہیں, ان کو کرمنل پروسیکیوشن سے امیونٹی دی گئی ہے, اور وہ بھی لمیٹڈ ہے کہ وائل دے آر ان آفس. ونس دے آر ناٹ ان آفس دین دے آر ناٹ امیونٹی. ٹھیک ہے, ججز کو تو کوئی امیونٹی نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ جو عام ایک تاثر قائم ہو گیا کہ ججز کو کوئی امیونٹی ہے, ججز کو کوئی امیونٹی نہ کسی اسٹیچوٹ میں ہے نہ ہی میں. ختم. ججز کا ہمارے جج صاحب بلکہ جو پٹیشنر ہیں ان کا تو مین پوائنٹ ہی یہ, ہاں ڈیورنگ ججشپ. ہاں اچھا پھر آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, مجھے فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا ایز اے پرسن مجھے آئی لائک ہم. میں ویسے بتاتا ہوں آپ کو کہ ججز جو ہیں اگر وہی اپنے بردرز پہ ریلائی نہیں کرے گی, یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو آپ نے کہا 5 ججز اس میں ہیں, اگر وہی ان پہ ریلائی نہیں کریں گے تو ایک عام لٹیگنٹ جب دیکھے گا کہ ججز پہ ریلائی نہیں کرتے, تو پھر عام لٹیگنٹ جو ہے وہ کتنا انحصار کرے گا عدلیہ پہ. یعنی ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا, بارز کو بھی دیکھنی چاہیے. بارز یہ تمام چیزیں نہیں دیکھتی, اور بارز جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی. پھر یہ سر بات درست ہے نا کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے اور قانون ہے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ایک میں طاقتور کا لفظ یہاں نہیں کرنا چاہتا. طاقتور تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہم مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور جب بھی وہ دھڑا بازی شروع ہو جاتی ہے اس میں پھر جو دھڑے زیادہ اسرٹ کر جاتے ہیں اس وقت وہ کوشش کرتے ہیں کہ قانون کو اپنی فیور میں مولڈ کر لیں. کئی دفعہ وہ ایسے بھی طبقات جو زیادہ طاقتور نہ بھی ہوں, لیکن وہ اگر آپ کٹھے ہو جاتے ہیں تو خیر وہ کٹھے ہونے سے تو طاقت تو آ جاتی ہے نا پھر. تو وہ یہ چیز ہے ہمارے میں, یہ جو دھڑا بندی ہے نا جی, یہ کم از کم یہ چیز جو ہے یہ ہماری عدالتوں تک نہیں آنی چاہیے. آپ نے منیر ملک صاحب نے, عرفان قادر صاحب, آپ نے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, آپ نے حکومت کی وکالت کی ہے, حکومت کے وکیل تھے اس کیس میں. آپ کا موقف یہ ہے کہ جج صاحب کی منی ٹریل جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی جو ان سے پوچھا گیا ہے, اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں بیگم کی, وہ آپ کا جو چارج ہے کہ وہ جج صاحب کی بے نامی ساری ہے. اس میں میں وکیل تھا رسپونڈ نمبر 4 فروغ نسیم صاحب کا. ٹھیک, ان کو ارے کیا گیا تھا کیونکہ ان پہ کچھ ایلیگیشنز انہوں نے لگائی تھی. ٹھیک, سو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے آ کے پیش ہوں. انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, ان سے تعلق تھا پرانا, میں جانتا تھا, تو میں چلا گیا. لیکن آپ نے جو حکومت کے کیس کا موقف پوچھا ہے وہ میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں, کیونکہ obviously وہ جو فروغ کا موقف تھا وہ حکومتی موقف بھی وہی تھا. تو وہ صرف اتنا ہی تھا کہ جناب یہ پراپرٹیز ہیں, یہ پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کی گئی, لہٰذا ان فیکٹس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل انکوائری کر کے دیکھ لیں کہ آیا ایک ایسا شخص جس کی اپنی یا جس کی فیملی کی پراپرٹیز اگر ہوں اور ان ایکسپلینڈ ہو, تو کیا بطور جج کے وہ بلیم لیس رہے گا, یا وہ بطور جج کے فری فرام امپراپرائٹی رہے گا.
کیونکہ جو ایتھیکل معیار ہے ایک جج کی ایتھیکل انٹیگریٹی کا، وہ معیار وہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اور کسی بھی شخص سے زیادہ ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے فیصلے جہاں پہ کہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا، جہاں پہ کہ اس طرح کے ایشوز آنیسٹ اور امین کے ڈیسائیڈ کرنے، تو پھر ان پہ، اور اسی لیے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر کرائم نہ بھی کیا ہو، لیکن اگر امپریشن یہ ملے کہ ایتھکس کا وہ معیار نہیں ہے یا جج بلیم لیس نہیں ہے، ایک بے گناہ شخص بھی بلیم لیس ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے، ایک شخص بالکل بے گناہ ہو، ٹھیک ہے، وہ خدا اس کا اجر اس کو دے دے گا، لیکن somehow اس نے اپنے آپ کو ساری نیک نیتی کے باوجود کنڈکٹ اس طرح سے کیا کہ وہ بلیم وردی لگ رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ کوڈ آف کانڈکٹ پھر اس معاملے میں بڑا روتھلیس ہے، یا تو کوڈ آف کانڈکٹ کو یہ چینج کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ کا جو اسٹینڈ ہے صرف اس حد تک ہی ہے، اور وہ ونڈیکیٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ آج بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہیں. عرفان صاحب، ایتھیکل انٹیگریٹی اسی جج صاحب کے متعلق کیوں؟ باقی بھی تو ساری دنیا پر یہ کیا ریزن ہے ان کے اس میٹر کو ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ جج صاحب نے فلاں فیور بات ججمنٹ تھی وہ دی. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ صرف ان جج صاحب کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، یہ 3 ججز کے بارے میں اس طرح کے ایسٹس ملے ہیں. اچھا، 3 ججز کے ابھی وہ دے آر ان دی بینچ. ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں، ٹھیک. ایک جج صاحب کے خلاف کچھ پروسیڈنگز چل رہی تھیں. اچھا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اکیلے تھے، تو یہ وہ اکیلے پروسیڈنگ چل رہی ہے ابھی؟ مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں But he is in the پتا، bench. لیکن ان شروع ہو گئی تھی ان کے خلاف بھی. ٹھیک، ابھی بینچ میں ہیں. وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ایک منفرد کیس تھا انہی کو. اچھا، پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی دھرنا کیس کی وجہ سے ہی ہوا ہے. دھرنا کیس میں تو مشیر عالم نے ہاں اکیلے ان کے، یس، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ بھی تھے. بالکل، یہ سارے فیکٹس ہیں اس میں. ہاں، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیصلے جو انہوں نے دیے ہیں، خاص طور پہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ جب بیٹھے ہیں فائز صاحب، انہوں نے بڑے انڈیپینڈنٹلی دیے ہیں. ہمارے 84(3) پہ بھی انڈیپینڈنٹلی دیے ہیں، بلکہ ان کی رائے تھی کہ یہ جورسڈکشن بنتی نہیں ہے اس طرح سے سپریم کورٹ کی. گو کہ اس کے برعکس انہوں نے یہاں پہ 184(3) کی پٹیشن بھی کر دی. تو یہ ساری صورتیں شوکت صدیقی والا، جسٹس شوکت صدیقی والا میٹر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کر دیا. یہ 184 میں آگے جج صاحب قاضی صاحب وہ وہیں پہ ڈیسائیڈ کر دیا. نہیں، انہوں نے بھی ویسے اسیل کر دیا سارا، وہ بھی 184(3) میں پٹیشن غالباً ان کی پینڈنگ ہے. اب وہ انہوں نے فائل کی ہے. یہ بات بھی کیا. آپ کا مطلب یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے، ون آف دی آرگومنٹ ہے، ادروائز گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی میں اصل میں دیکھیں، میں کسی کی سائڈ نہیں لینا چاہتا. بالکل ٹھیک. نہ میں گورنمنٹ کی سائڈ لینا چاہتا ہوں، نہ میں جسٹس عیسیٰ کی سائڈ لینا چاہتا ہوں. آئی وش دیم ویل، بوتھ آف دیم، کہ جو سچ بات ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اور سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، باوجود اس کی تمام ریزرویشنز جو مجھے ہیں، ان تمام ریزرویشنز کے باوجود ان ایسنس یہ فیصلہ اسی طرف لے کے جا رہا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایونچولی ہو جائے گا. تو دیکھیں ایک کوشچن مارک ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے when being a department, being the institution of the government, it is being governed by the government. Whatever the decision FBR will take, وہ under the instruction of the government ہوگا. تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں، لوگ یہی سوچ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ایف بی آر کی امپارشل ہوگی. دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جب معاملہ ایف بی آر کے پاس جائے گا تو ایف بی آر چلا گیا، انہوں نے چلا گیا، کمیٹی بنا دی ہے، خصوصی ٹیم بنا دی ہے، ہیڈ بنا دیا، they have taken start. ایف بی آر جو بھی آرڈرز کرے گی، وہ اگر انریزنیبل آرڈر کریں گے تو ایف بی آر کے گلے پڑ جائے گا. ایف بی آر کو بالکل نیک نیتی سے، ایماندارانہ طریقے سے، جسٹلی، فیئرلی، قانون کے مطابق چلنا پڑے گا، کیونکہ سارا پاکستان جو اس کی نظریں ایف بی آر کے فیصلوں پہ ہوں گی. پھر سپریم کورٹ بھی اوپر بیٹھا ہے، وہ بھی ایف بی آر کا فیصلہ دیکھے گا، پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی سامنے جائے گا. لہٰذا ایف بی آر کا ایک ایسا امتحان ہے جس میں کہ ایف بی آر، اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ اس میں چند حکومتی لوگوں کی سائڈ لے گی تو وہ نہیں لے سکے گی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ بالکل صحیح قسم کا ان کو آرڈر کرنا پڑے گا. اگر وہ کوئی کمزور آرڈر کریں گے تو اس کا حکومت کو جو ہے نا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ بینچ کا یہ شارٹ آرڈر ہے یہ کنٹروورشل ہے. نہیں میں نے دیکھا کنٹروورشل میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ یہ تو بڑا پاپولر آرڈر ہے ٹو بگن میں, تو ساروں نے تعریف کی ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ میرے کانسٹیٹیوشن کے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کانسٹیٹیوشن ایبریشنز ہیں. اس ساری چیز کے باوجود یہ آرڈر جو ہے اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ان ایسنس آرڈر اس طرح کا نہیں ہے جس سے کہ ہم کہیں کہ انصاف جو ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئی ہے. بالکل نہیں آئی. انصاف کی طرف ہی یہ آرڈر ہمیں لے کے جائے گا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جو چند وائلیشنز ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن وہ بھی نہ ہوتی ہیں اور پھر ہم انصاف کی طرف جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. مطلب اگر عرفان صاحب یہ آرڈر سمپل جب پٹیشن آئی تھی صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے جو یہ بات ہے, یہ کہہ دیتے جو کہ ایک جج صاحب نے کہا ہے. اب دوبارہ بھی تو وہی ادھر ہی آ رہا نا, ادھر ہی آ رہا ہے دوبارہ 10 مہینے کے بعد. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب سپریم کورٹ کا اٹ سیلف اس کیس سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ دیکھیں سر, یہ پہلے 2 3 4 ہیئرنگز چلے کر لیتے ہیں, 5 6 کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو فیصلہ کر کے ختم. اچھا پھر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے, پروسیڈنگ جاری ہے, شو کا نوٹس ایشو ہو گیا ہے. اگلی بات تو اب پیچھے کیا تھا اس میں عرفان صاحب, اب دیکھیں نا ایف بی آر سے گھوم کر کیس آنا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس. اب سپریم کورٹ کی تو ٹوٹل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ہم تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں ہم اس نتیجے پہ دونوں مل کے پہنچ گئے ہیں. تو جہاں 10 جج صاحبان بیٹھے ہوں تو وہ بھی چلے عمر میں ان سے اکثر میرے سے شاید چھوٹے ہی ہوں گے, جہاں آپ کی عمر کے ہوں گے, لیکن اتنے سال 15 سال انہوں نے آخر جج کے عہدے پہ وہ اس منصب پہ فائز رہے ہیں. تو اگر میں اور آپ یہ معاملے پہ پہنچ سکتے ہیں اور ایگری کر سکتے ہیں 45 منٹس, تو وہ میرا خیال ہے کہ 45 ڈیز میں ایگری کر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ریزنیبلی بڑا گڈ ایٹیچیوڈ تھا, گڈ لیٹیچیوڈ تھا کہ انہوں نے بیگم صاحب کو بھی الاؤ کر دیا ہے, جج صاحب کو بھی سن لیا. دیکھیں ایز اے جج یو کین ناٹ افورڈ ٹو ٹرائی ٹو پلیز ایوری بڈی, بیکاز دین آپ کو میرا مطلب ہے یو نیڈ ناٹ انکر اینی بڈیز ڈسپلیجر. جج کا تو کام ہے کہ بڑے ڈیسنٹسی کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں, کسی کو ناراض نہ کریں, فالتو ریمارکس نہ دیں اور کم وقت میں آپ فیصلہ کر دیں. وہ چیز سمہو یہاں پہ نہیں ہوئی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ جو سسٹم آف جسٹس ہے, یہ جو دنیا کے سارے ملکوں میں ہے, چونکہ یہاں ریزنز دینے ہوتے ہیں, تو اس لیے جب ریزنز انہوں نے سامنے رکھے تو جو بھی فیصلہ ہے باوجود اس کی ساری غلطیوں کے وہ فیصلہ جو ہے ان ایسنس جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوا ہے. اس ساری سچویشن میں عرفان قادر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قاضی عیسیٰ صاحب کو ریویو میں جانا چاہیے؟ دیکھیں ریویو جو ہے نا اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کوئی آرڈر غلط ہے, میں ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں بات کروں, ان کا رائٹ ہے, جا سکتے ہیں وہ. سوال یہ اس سچویشن میں وہ خود بھی جج ہیں, ریویو میں انہیں جانا چاہیے. ریویو میں ہر اس شخص کو جانا چاہیے جو سمجھتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے, جو سمجھتا ہے کہ لا وائلیٹ ہوا, اور جو سمجھتا ہے کہ جوڈیشل پریسیڈنٹس کو ملوز خاطر نہیں رکھا گیا, وہ ہر بندے کو جانا چاہیے. اب یہ تو ان کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا یا نہیں ہوا, میرا رائٹ انفرنج ہوا یا نہیں ہوا. آپ آپ کا مطلب کہ اٹس نو اپ ٹو ہم, یہ ان کا پریروگیٹو ہے. وہ ان جوڈیشل پریسیڈنٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں, جسٹس افتخار چودھری پوسٹ افتخار چودھری ریسٹوریشن کے جوڈیشل پریسیڈنٹس پہ, وہ اس پہ کیا انہوں نے بس, ہاں انہیں پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں. اور یہ وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بہت زیادہ فرکشن کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو عدلیہ ہے موجودہ, یہ بھی بیچاری ان کو بھی بچانا چاہتی ہے جوڈیشل پریسیڈنٹس کو, اور کانسٹیٹیوشن کو بھی کوشش کرتی ہے بچانے کی, لیکن ان کو بچاتے بچاتے اکثر کانسٹیٹیوشنل لائنز جو ہے کراس ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے بس میرا سم ٹوٹلی. تھینک یو ویری مچ عرفان قادر صاحب, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے آج ہمارے شو میں آ کر لوگوں کو, ہماری قوم کو بہت ساری چیزوں کے متعلق بتایا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تھینک یو ویری مچ عرفان قادر صاحب. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل, پاکستان کے فارمر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب عرفان قادر صاحب, جو اس وقت جناب قاضی عیسیٰ صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے حالیہ کیس کی پروسیڈنگ میں وہ بھی حکومت کی طرف سے وکیل تھے. آپ نے ان سے ملاقات کی, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, اور سلسلہ ملاقات کو ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. اپنے ہوسٹ پروگرام دی آئیکن میں سید تنویر ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.